तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, हम उन तमाम देखने वालों को अपने रोज़ाना के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं खुदावंद के खादिम जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, भाई यूसुफ, खुशामदीद कहना चाहूँगा। आपका। हम अपने मेहमानों को भी खुशामदीद कहते हैं। भाई यूसुफ, इस बाब के दूसरे हिस्से का बुनियादी मजमून क्या है? हमने आगाज़ 15 आयत से किया और बाब के आखिर तक पढ़ा। ये एक शानदार और अच्छा मजमून है। खुदा ने आदम के दिल में औरत की ख्वाहिश पैदा की, फिर उसमें से औरत को पैदा किया। मेरा ख्याल है कि ये अमल खुदा के बतौर खालिक और उसकी अजमत का शानदार इजहार है, लेकिन मैं इसे उसमें से बढ़कर देखता हूँ और मैं उसमें ज़मानों से पोशीदा खुदा के भेदों को देखता हूँ। कोई ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि खुदा का बेटा गरीब लोगों में अपनी दुल्हन तलाश करेगा, और वो भी ज़मीन की खाक में से। यही बात नया अहदनामा वाज़े अंदाज में बयां करता है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ आगाज देखते हैं, पर हमें इनकार नजर आता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर अलामती तस्वीर की बात कर रहे हैं, आदम से कलीसिया तक, आदम से मसीह तक। जी, मैं ये कहे लेकिन बगैर इस नहीं बात रह में सकता। तजाद नहीं है जो मैंने पहले कही कि कलीसिया पुराने अहदनामे में नजर नहीं आती, जी, पुराने बिल्कुल। अहदनामे की नबूवतों में। सही। लेकिन हम इसका अक्स पुराने अहद के किरदारों में देख सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ आयत जी, पढ़ना जरूर। चाहूंगा 15वीं आयत से। और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक मददगार इसकी मानंद बनाऊंगा। और खुदावंद खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के परिंदे मट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चौपायों और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, लेकिन आदम के लिए कोई मददगार ना मिला। और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदावंद खुदा ने उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत को बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा, ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। आयत 15 हमें बताती है कि खुदा ने आदम को बागे अदन में क्यों रखा। इस आयत के मुताबिक आदम को बागे अदन में रखने का क्या मकसद था? बागबानी और निगहबानी, यानी ये में गुनाह गिरने है? से पहले। यानी काम करने का गुनाह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल है कि जब हम आसमान पर जाएंगे तो हमारा वहां कोई काम नहीं होगा। जब हम मुकाशफा 22 बाब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके खादम उसकी खिदमत करेंगे, वहां काम भी होगा, पर दुख ना होगा। गुनाह का ताल्लुक दुख से है, काम से नहीं। इसलिए आप अपने काम से महजूज होंगे। आज हम काम करते हैं और थक जाते हैं, मुशक्कत के साथ तो उम्र भी उसकी पैदावार खा जाएगा, ये गुनाह का नतीजा है। लेकिन अमल मुकद्दस चीज है और अबदी जिंदगी में भी काम होगा। सही, बागबानी करे और निगहबानी करे। फिर आयत 16 में हुक्म के बारे में बताया गया है।
तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक व बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। इंसान की आजमाइश के लिए एक हुक्म दिया गया, इस हुक्म के ताल्लुक से बताएं। मैं बागबानी और निगहबानी की तरफ तवज्जो दिलवाना चाहता हूं कि किस चीज की निगहबानी में खतरा था। यहाँ खुदा आदम को तासीर देता नजर आता है कि खतरा है निगहबानी का। ये खतरा कहाँ से था? हमें ये बात तीसरे बाब में पता चलती है कि शैतान आया और उसने इंसान को आजमाया और उससे बाग से बेदखल करवा दिया। खुदा इस हुक्म के मुताबिक आदम को ये बाअवर करवाना चाहता था या उसे बताना चाहता था कि जब तक तू मेरे ताबे रहेगा ये सारी मखलूकात तेरे ताबे रहेंगी। ताबे होने की शर्त थी। जी बिल्कुल थी। खालिक जिसने खल्क किया था उसे उनके नाम भी रखने चाहिए थे। दर हकीकत खुदा ने आदम को ये काम सौंपा कि वो उनके नाम भी रखे, क्योंकि खुदा आदम को बताना चाहता था कि वो उसका नुमाइंदा है। जैसा कि हमने पहले बाब में पढ़ा, इंसान को खुदा ने अपनी सूरत पर पैदा किया। इससे क्या मतलब है? इसलिए आदम खुदा का नुमाइंदा है, लिहाजा आदम ने तमाम जानवरों के नाम रखे, खुदा ने नहीं। लेकिन जब तक वो ताबे रहा उसने खुदा से बगावत की और मखलूकात ने उसके खिलाफ सर उठा लिया। इसलिए जिसने उनको नाम दिए वही उन पर इख्तियार रखता था जिनके उसने नाम रखे। इसलिए खुदा ने आदम को इख्तियार दिया कि वो उन जानदारों के नाम रखे। ठीक है भाई, इस मशरूत हुक्म में उसने नताइज भी बताए कि जिस दिन तू खाएगा तू यकीनन मर जाएगा। इस मुकाम पर बाइबल में मौत का क्या तस्वुर पेश किया गया है? खुदा से मौत हमेशा की जुदाई है, क्योंकि खुदा ही जिंदगी देने वाला है और खुदा से जुदा होना मौत है। ये रूहानी मौत है या इखलाकी मौत, जो कि जिस्मानी मौत की तरफ ले जाती है, जो कि आखिरकार हमेशा ही मौत मतलब है। कि 3 तरह की मौत है। ठीक तीन है, 3 तरह की मौत है। ठीक है, रूहानी मौत जो कि खुदा से जुदाई है, और यही हकीकत में आदम के साथ भी हुआ। जब उसने खुदा की आवाज सुनी तो खुद को छुपा लिया। क्यों? क्योंकि वो मजीद खुदा के साथ नहीं था, इसलिए कि उसने गुनाह किया। 930 साल के बाद जब जिस्मानी तौर पर मर गया, लेकिन अगर ये खुदा का फजल ना होता तो अबदी मौत उसकी मुंतजिर थी और खुदा ने फिदिया दिया और उससे बचा लिया। सही, ठीक है। 21वीं आयत बताती है, और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया। इस आयत में बताया गया है, वो इस खूबसूरत मंजर को बयान करता है कि किस तरह हवा को तख्लीक किया गया। इससे पहले कि खुदा हवा को बनाता, खुदा ने आदम के अंदर हवा की ख्वाहिश को पैदा किया। जब आदम ने तमाम जानदारों को देखा तो गौर किया, क्योंकि वो ज़हीन था, कि तमाम जानवर और परिंदे जो उसके सामने हैं क्या वो नर और मादी हैं, लेकिन आदम के लिए उसके जैसा कोई मददगार ना था। मैं दोबारा उस सवाल की तरफ जाना चाहूंगा, यानी कि आदम किसी दूसरे जानदार के साथ ताल्लुक नहीं रख सकता था। दरअसल आदम के 2 ताल्लुक थे, एक नहीं, एक ताल्लुक खुदा के साथ जो कि प्रस्तिश का ताल्लुक है, जो कि अपने से बरतर के साथ ताल्लुक है, और फिर मखलूकात के साथ ताल्लुक जो कि आला और बरतर ताल्लुक है, और फिर अपने से कमतर के साथ ताल्लुक। उसे अपने लिए कोई मददगार नहीं मिलता और वो ढूंढता है कि वो किसके साथ ताल्लुक रखे। उसका खुदा के साथ ताल्लुक है प्रस्तिश का, और एक और शानदार ताल्लुक है जिसमें तमाम मखलूकात उसके ताबिया हैं। अपने मानिंद कोई शख्स चाहिए। बिल्कुल सही। खुदा ने आदम के दिल में यही ख्वाहिश रखी और फिर खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसकी एक पसली निकाली और उसकी जगह गोश्त भर दिया और औरत को बनाकर आदम के पास लाया। हम इन 2 चीजों से सीखते हैं कि खुदा ने आदम को सोए हुए ही अच्छा तोहफा दिया। यहाँ आला तोहफा फिरदौस नहीं थी, बल्कि वो हवा थी जो खुदा ने उसे दी, और खुदा ने सोते में ही दी। पैदाइश 15 बाब में जब खुदा ने अब्राहम के साथ वादा बांधा, वो उस वक्त सो रहा था। ठीक है, तो बेहतरीन तोहफे ऐसे ही हैं जो खुदा हमें इंसानी मुदाखलत के बगैर सोते में ही दे देता है, सही। बगैर मुदाखलत के। दूसरी चीज ये कि अगर खुदा कुछ लेता है तो उसे दुगना करके वापस लौटाता है, जैसे हवा बनाई उसने। क्या इंसान जब खुदा को कुछ देता है तो क्या वो उसे भूल जाता है, या जब खुदा कुछ ले ले? अगर खुदा ये काम कर रहा है तो इसमें इंसान का फायदा है। खुदा आपको बरकत दे। हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे।
میرا ایک سوال ہے، خدا نے نیک و بد کی پہچان کے درخت کو باغ میں کیوں لگایا؟ یقیناً وہ اپنے علم سابق کے مطابق جانتا تھا کہ آدم اس میں سے کھائے گا، وہ فریب کھائے گا اور گناہ میں گرے گا۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اسے نیک و بد کی پہچان کا درخت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا خدا نہیں چاہتا تھا کہ آدم نیک و بد میں تمیز کر سکے؟ کیا اسی لیے اس درخت میں سے کھانے سے منع کیا گیا؟ خدا نے اس درخت کو باغ میں کیوں رکھا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اس میں سے کھائے گا اور گناہ میں گر جائے گا۔ خدا آدم کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ مطلب کہ ہم نے پہلے کہا کہ جب تک آدم خدا کے تابع رہے گا تو مخلوقات بھی اس کے تابع رہیں گی۔ تابع داری کو کیسے پرکھا جائے جب تک کوئی امتحان نہ ہو یا کوئی حکم نہ ہو؟ اس لیے خدا کو امتحان کے لیے حکم دینا پڑا تاکہ آدم کا امتحان لے کہ وہ تابع داری کرتا ہے کہ نہیں۔ بدقسمتی سے آدم نے خدا کی نافرمانی کی۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں ایک پائلٹ ہوں اور کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو کیوں نہ میں اس کو اڑاؤں؟ ضرور اڑائیں۔ کہاں لے کے جائیں گے؟ اب آتے ہیں کیرل کے دوسرے سوال کی طرف۔ چونکہ خدا کہتا ہے کہ یہ نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے، تو کیا خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے بارے میں جانے؟ لیکن خدا نے اسے منع کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نیک و بد کی پہچان حاصل کرے۔ دیکھیں، نیک و بد کی پہچان سے پہلے انسان اس سے واقف نہ تھا، وہ سچ میں معصومیت میں تھا۔ بات کے آخر میں اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ آدم اور اس کی بیوی ننگے تھے اور شرم نہ تھی، بالکل بچوں کی طرح۔ باغ عدن کا تصور بالکل بچوں کی طرح ہے، ٹھیک ہے، لیکن تو جس روز اس میں سے کھائے گا تو مرے گا۔ افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ جو 4000 سال پہلے ہوا تھا وہ آج بھی ہو رہا ہے، کہ انسان کو جس چیز سے منع کیا جائے وہ وہی کرتا ہے۔ وہ بدی سے واقف ہیں اور اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ نشے کے عادی لوگ اپنے لیے افسوس کرتے ہیں اور ہم ہر پل انہیں موت کے قریب آتے دیکھتے ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں بے بس ہوں۔ وہ نیکی اور بدی کی پہچان رکھتا ہے۔ آج ہمیں خدا نے ایک نئی چیز دی ہے جسے ہم افسس کے 4 باب میں پڑھتے ہیں۔ نئی انسانیت جو خدا کے تصور پر بنائی گئی، معصومیت میں نہیں بلکہ سچی راست بازی میں۔ صحیح۔ سچی راست بازی کا مطلب ہے حقیقی پاکیزگی۔ آج انسان اچھائی اور برائی سے واقف ہے، میرا مطلب ایمانداری، لیکن اب خدا کی قوت کے باعث اس کے اندر اچھائی اور بدی سے باز رہنے کی صلاحیت ہے۔ ٹھیک ہے، آئیں اس خوبصورت منظر کی طرف دوبارہ لوٹتے ہیں۔ آپ نے بہت شاندار بیان دیا ہے۔ جب آدم پر گہری نیند بھیجی گئی اور خدا نے اس کی ایک پسلی نکال لی اور اس سے ایک عورت تخلیق کی، اور آپ نے اس بات کو کلیسیا کا مسیح کے پاس آنے کا نشان بتایا۔ ہم دوبارہ اس بات پر بات کریں گے، لیکن میں پہلے سوال کی طرف آنا چاہوں گا۔ صحیح۔ خدا کا ارادہ تھا کہ زمین کو بھر دے۔ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ خدا آدم کی 2-3 پسلیاں نکالتا، یعنی 3 عورتیں پیدا کرتا اگر وہ زمین کو بھرنا چاہتا تھا؟ لیکن اس نے ایک ہی پسلی لی اور آدم کی بیوی کو تخلیق کیا۔ دراصل یہ سوال ہمیں ملاکی 2 باب میں ملتا ہے۔ کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا باوجود اس کے کہ اس کے پاس اور ارواح موجود تھیں؟ پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ لیکن یہ کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر خدا کثیر ازدواج کی اجازت دیتا ہے، 4 باب میں لمک کے لیے انتظار کرنا تھا کہ اس تصور کو تقویت دے۔ اگر خدا اس تصور کو تقویت دینا چاہتا تھا تو آدم کو 100 بیویاں نہیں دے سکتا تھا؟ سلیمان کی 1000 بیویاں تھیں، تو کیا آدم 1000 بیویاں نہیں رکھ سکتا تھا؟ وہ کامل صحت اور قوت رکھتا تھا، لیکن خدا نے اس کے لیے صرف ایک ہی کو تخلیق کیا، کیونکہ خدا نے آدم کے لیے ایک عورت کو تخلیق کیا جس کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ایک عورت کے لیے ایک ہی مرد۔ جب انہوں نے مسیح سے پوچھا تو اس نے ان سے کہا کہ ابتدا سے ایسا نہیں تھا، خدا نے ایک مرد کے لیے ایک عورت کو پیدا کیا، وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ یہ نہیں لکھا کہ 3 یا 4 یا 5، یہاں ایسی کوئی بات نہیں لکھی، لیکن صرف دونوں، یہی خدا کا مقصد تھا، ایک مرد ایک عورت۔ تخلیق کے آغاز سے خدا کا یہی مقصد تھا۔ جسمانی اعتبار سے عام حالت میں ایک آدمی سر اور جسم رکھتا ہے۔ کوئی جی۔ بھی پیدائشی نقص جو ہم میں ظاہر ہوتا ہے، چاہے یہ اعضاء میں ہوں یا جسم کے حصوں میں، یہ پیدائشی نقص ہوتے ہیں۔ اس لیے شادی ایک مرد اور عورت کے درمیان ہے، یہ خدا کا مثالی تصور ہے۔ اگر آدمی شادی کے کسی عنصر سے چھیڑ چھاڑ کرے یا شادی کے معیار سے، تو بھی شادی کے لیے خدا کا تصور ہمیشہ ایک مرد اور ایک عورت ہی رہے گا۔ ہمیں یہ تصور کہاں سے ملتا ہے؟ بائبل سے۔ ٹھیک ہے، ہمارے خداوند کا نام مبارک ہو، جس نے اس کے تعلق سے کہا کہ ابتدا سے ہی انہیں مرد اور عورت بنایا،
اور خداوند خدا نے اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ آپ نے کہا کہ یہ کہانی کلیسیا اور مسیح کا عکس ہے۔ آپ نے یہ نتیجہ کیسے عکس کیا؟ مثال کے طور پر کیا اگر امر کے ڈھانچے سے یا جملے کے ڈھانچے سے یا اس میں سے کسی فعل کے اعتبار سے یا مجموعی طور پر بائبل کے پیغام سے؟ نہیں، در حقیقت پوری بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یہ شاندار تصور جو مسیح اور کلیسیا کے درمیان تعلق کی ہے، کیونکہ جب ہم افسیوں 5 کے آخری حصے کو دیکھتے ہیں جہاں اس کی منظر کشی کی گئی ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک بڑا بھید ہے، لیکن میں مرد اور عورت کی بات نہیں کر رہا ہوں، آدم اور ہوا کی بات نہیں، بلکہ مسیح اور کلیسیا کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ مشابہت کے لحاظ سے مثلاً پہلا کلام جو خدا نے کیا کہ آدم پر گہری نیند بھیجی، ایسی دنیا جس میں موت کا تصور نہیں اور موت سے قریب ترین چیز ہے سو جانا۔ آدم سو گیا۔ خدا نے بس اتنا ہی نہیں کیا بلکہ اس کی ایک پسلی کو بھی نکال لیا۔ در حقیقت صلیب پر مسیح کی پسلی کی جانب ایک زخم لگایا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسیح کا چھیدا جانا ضروری تھا تاکہ خون اور پانی نکلے، تاکہ کلیسیا وجود میں آئے۔ لکھا ہے کہ خداوند خدا نے اس پسلی میں سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت کو بنایا۔ مسیح نے کہا کہ میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ خدا عورت کو آدم کے پاس لایا۔ افسیوں 5 باب میں لکھا ہے کہ وہ اسے جلالی کلیسیا کے طور پر اپنے پاس لایا، اور فرق یہ ہے کہ آدم باغ سے باہر نہیں اندر تھا، لیکن مسیح اس میں سے نکلا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آدم کو کوئی تکلیف نہ ہوئی یا وہ تھکا نہیں، لیکن مسیح کو گتسمنی اور گلگتا پر بہت زیادہ دکھ سے گزرنا پڑا، بلکہ اپنی ساری زندگی۔ جب وہ اسے آدم کے پاس لایا تو آدم نے اسے ناری ہی کیوں کہا؟ کیونکہ وہ مرد سے نکالی گئی اور اسے اس کا نام ملا۔ اور یہی بالکل اسی وقت ہوا جب مسیح نے ہمیں اپنا نام دیا۔ اور جب ہم پہلے کرنتھیوں کے 12ویں باب میں پڑھتے ہیں جہاں لکھا ہے کہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے مختلف اعضاء ہیں، اور تمام اعضاء اگرچہ ایک سے زیادہ ہیں ایک ہی بدن کے ہیں، ہم یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ کلیسیا کے ہیں۔ پہلے کرنتھیوں کے 12ویں باب میں ہمیں بتایا ہے کہ یہ مسیح کے ساتھ ہے، گویا مسیح اپنے نئے ڈھانچے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ سر اور جسم دونوں کو مسیح کہا گیا ہے۔ جب آپ پیدائش 5 باب تک پہنچتے ہیں تو لکھا ہے کہ ان کو نر اور ناری پیدا کیا گیا، نہ کہ مرد اور عورت، یعنی ہم نے مسیح کا نام پایا اور یہ نام ہمارا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لکھا ہے کہ وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ آدمی سے نکالی گئی ہے۔ عورت جو مرد سے ہے اس کا بھی وہی نام ہے، نہ صرف ایک جیسے نام بلکہ آدم کی طرح زندگی، اور ہوا کی بھی ویسی ہی زندگی۔ مجھے مسیح اور کلیسیا اور ان کی زندگی کے درجے کے بارے میں بتائیں۔ جب وہ مردوں میں سے زندہ ہوا تو اس نے کہا، جب تک گیہوں کا دانہ زمین پر گر کے مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ اس کا بیج ہے جنس کے موافق۔ بالکل اسی طرح افسیوں 5 باب میں کہتا ہے کہ ہم اس کے جسم کے اعضاء ہیں، اس کے گوشت اور ہڈی میں سے ہیں۔ کیا آدم نے بھی یہی بات نہیں کی تھی؟ وہ ناری کہلائے گی۔ اب یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ وہ ذہین تھا کیونکہ خدا نے اسے ایسے ہی تخلیق کیا تھا۔ جب وہ سو رہا تھا تب خدا نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی اور اسے بنایا، لیکن وہ جان گیا کہ کیا ہوا۔ کیا وہ بہت ذہین نہیں تھا؟ خدا کے نام کی ستائش ہو جس نے یہ کہا کہ اب تم اس کی ہڈیوں میں سے ہڈی اور گوشت میں سے گوشت ہو، کیونکہ ہم اس کے جسم کے اعضاء ہیں، اس کے گوشت اور ہڈی میں سے ہیں۔ جب وہ اپنی بیوی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور گوشت میں سے گوشت ہے، تو یہ ارتقائی عمل کا کوئی مرحلہ نہیں تھا جو بالوں سے ڈھکا ہو۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جانور ارتقائی عمل سے گزر کر انسان بنتے ہیں۔ کسی بھی مرحلے پر ان کی بیرونی جلد کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ سب بالوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ لیکن یہاں آدم گوشت اور ہڈی کو اصل انسان کی حالت کے طور پر بیان کرتا ہے۔ ٹھیک کہا میں نے؟ شکریہ۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا نے آدم کی ایک پسلی کو لیا تاکہ اس کو عورت بنائے۔
کیا وہ کوئی اور پسلی یا کوئی اور جسم کا حصہ نہیں لے سکتا تھا کہ عورت کو بنائے؟ ٹھیک ہے، خدا نے پسلی ہی کیوں لی؟ وہ آدم کے جسم کے کسی بھی حصے سے کوئی ہڈی لے سکتا تھا۔ دراصل مقدسین نے اس خیال پر بہت عرصہ پہلے غور کیا تھا۔ میں نے میتھیو ہینری کو پڑھا ہے، بلکہ شاید یہ اس سے پہلے کی بات ہو۔ مقدسین اور عالمین نے یہ کہا تھا کہ خدا نے پاؤں سے ہڈی اس لیے نہیں لی کہ آدم اس سے غلامانہ سلوک کرے، اور نہ ہی سر میں سے، کیونکہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ آدم پر حکومت کرے، بلکہ اس کی ایک جانب سے، تاکہ وہ اس کے دل کے بہت قریب رہے اور بازو کے نیچے سے اس کی حفاظت کرے۔ یہی خدا کا شادی کے لیے مقصد تھا، اور یہی شاندار تصور ہمیں کلیسیا اور مسیح میں نظر آتا ہے۔ بائبل نے ہمیں حکم دیا کہ اپنے شوہروں کے تابع رہو، اس لیے خدا نے عورت کو ایک جانب یعنی دل کے قریب سے تخلیق کیا تاکہ اسے پیار کرے، اور بازو کے نیچے سے تاکہ وہ ہمیشہ اس کی حفاظت کرے۔ بھائی یوسف، آیت نمبر 24، اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اگر میں شادی کے تعلق سے کچھ اصولوں کی بات کروں تو پہلے، کیا مرد کا اپنے ماں باپ کو چھوڑنا بائبل کی طرف سے اسے ایک ظلم تصور کیا جائے گا، یا اس کا کچھ اور مطلب ہے؟ میں اس آیت میں بہت سے خیالات دیکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک شخص کو مرد ہونا چاہیے جو اپنے باپ اور ماں کو چھوڑ سکتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ ان پر انحصار نہیں کرتا۔ اگر ایک شخص ابھی مرد نہیں ہے تو اسے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ مرد سے مراد ہے کہ وہ خود انحصار ہے، احساسات اور بالکل جذبات میں بالغ ہے، لڑکپن کی حالت نہیں جس میں وہ مرد نہیں کہلا سکتا۔ بالکل بھی نہیں، پہلے اس کا مرد ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا مطلب جب وہ یہ کہتا ہے کہ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، وہ ایک تن ہوں گے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے تعلق سے ذمہ داریوں کو پورا نہ کیا جائے۔ نہیں، آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہے، انہیں مالی یا جسمانی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے یا کسی اور چیز کی۔ آپ کو ماں اور باپ کی عزت کرنی ہے، یہ پہلا حکم ہے جس کا وعدہ ہے۔ مطلب کہ یہ جذباتی خود انحصاری ہے اور مالی خود انحصاری بھی، ذہنی طور پر مردانہ حالت، پھر بھی وہ اس قابل ہوگا کہ خاندان بنا سکے۔ میرا مطلب ہے جب وہ ماں اور باپ کا کہتا ہے، اس کا مطلب قریبی تعلق ہے۔ میں نے زندگی کے کئی سال گزارے ہیں اور میرے قریب ترین کون شخصیت ہے؟ میرے ماں باپ۔ وہ کہنا چاہتا ہے کہ ازدواجی تعلق سے زیادہ مقدس اور پرانا ہے۔ باغ عدن میں وہ ماں باپ نہیں تھے، لیکن میاں اور بیوی تھے، اور یہ شادی کو عزت دینا ہے۔ میں نے ماں اور باپ کو مضبوطی سے نہیں تھاما ہوا۔ ہم کسی بھی وقت ایک دوسرے کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ایک مرد اپنی بیوی کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے۔ بدقسمتی سے جو لوگ بائبل مقدس کی اعلیٰ تعلیمات سے ہٹ گئے، انہوں نے شادی کو صرف ایک معاہدہ سمجھا، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک دن کا معاہدہ کرتے ہیں، کاغذ سے رشتہ جوڑا اور کاغذ سے کی رشتہ توڑ بدولت، لیا۔ اس لیے کہ جب پولیس انہیں گرفتار کرنا چاہتی ہے تو وہ بے گناہ ثابت ہو سکیں۔ یہ شرم کی بات ہے۔ شادی ایک معاہدہ نہیں بلکہ ایک عہد ہے۔ اب وہ دو نہیں بلکہ ایک تن ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جن کو خدا نے جوڑا ہے انہیں آدمی جدا نہ کرے۔ آج کل شادی ایک سستی چیز بن گئی ہے، کسی بھی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے، کسی بھی وجہ سے۔ یہ خدا کے کلام کے خلاف ہیں، اور وہ تمام لوگ جو اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، مسیح کے تخت عدالت کے سامنے اس کا حساب دیں گے۔ اسی امر میں خاندان بنانے کی شرط کے اعتبار سے یہ واضح ہے، خدا نے باغ عدن میں آدم کو رکھا اور اس کے لیے گھر تیار کیا، جی، پھر اسے کام سونپا۔ اس نے کام دیا کہ وہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے، کیونکہ وہ اس میں رہتا ہے اور اس کا ایک کام ہے، اور پھر وہ عورت کو اس کے پاس لاتا ہے۔ کوئی بھی شخص حیران کن طور پر نوکری یا گھر کے بغیر شادی کرتا ہے تو وہ سچائی کے متضاد ہے۔ یہ درست ترتیب ہے۔ اس شخص کا بالغ ہونا لازمی ہے، اس کے پاس نوکری یا زندگی گزارنے کے لیے ذریعہ معاش ہونا ضروری ہے، اس کے پاس گھر ہونا بھی لازمی ہے، اور پھر وہ شادی کرے۔ آخری بات، اور وہ ایک تن ہوں گے۔ ہمیں ایک تن ہونے میں کیا تصور ملتا ہے؟ ایک تن میں تیسرا کوئی نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں اور ہر حصہ مختلف جگہ پر پڑا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خدا یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس رشتے کی بنیاد ایک تن ہونا ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتے۔ اس کی اجازت نہیں کہ
مجھے غصہ آ گیا تھا، میں طلاق جدائی۔ دیتا ہوں۔ یہ خدا کے کلام کی توہین ہے اور اس خالق کی توہین ہے جس نے تخلیق کے وقت انہیں نر اور ناری پیدا کیا، جو کہ پہلے اور دوسرے باب میں ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ میں اس کی مددگار بناؤں گا، تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ شادی آسمان پر طے ہوتی ہے۔ فرض کریں کہ ایک جسم ناقابل تقسیم ہے، ناقابل اضافہ، ناقابل اضافہ۔ تقسیم ہے، کیا ایک شخص اپنے ساتھ کے بغیر بالکل علیحدہ نہیں۔ رہ سکتا ہے؟ نہ ہی قابل اضافہ ہے کہ ایک وہ سے زیادہ؟ ایک سے زائد بالکل ساتھی نہیں۔ رکھے۔ ایک جسم اور ایک سر اور جسم دونوں ایک شخصیت بناتے ہیں۔ جی ٹھیک شکریہ ہے۔ بھائی، ہم قسط خدا کے آپ کو اختتام پر برکت پہنچ دے۔ چکے ہیں، حاضرین کے ساتھ دہرائی کریں گے۔ آج کی قسط سے ہم نے کیا سیکھا؟ کہ خدا اپنا سب سے قیمتی تحفہ انسان کو اس وقت دیتا ہے جب وہ سو رہا ہو، جیسا کہ اس نے آدم کے ساتھ کیا اور اسے ہوا دی، اور جیسا کہ ابراہیم کے ساتھ ہوا، خدا نے اس کے ساتھ عہد باندھا جب وہ سو رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمیں ہماری کوشش کے بغیر نجات دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر خدا نے آدم سے کچھ لیا تو اسے اس کا دوہرا واپس کیا، جیسے کہ خدا نے ایک پسلی لی اور ہوا کو اس کے پاس لایا۔ صحیح، خدا نے آدم کی پسلی سے ہوا کو تخلیق کیا۔ اس نے جسم کے کسی اور حصے سے ہڈی کو نہ لیا۔ اگر سر سے لیتا تو وہ اس پر حکمران ہوتی، اگر پاؤں سے لیتا تو وہ اس پر حکمران ہوتا، لیکن خدا نے اس کی ایک جانب سے ہڈی لی جو اس کی دلی جذبات اور احساسات کے قریب ہو۔ صحیح، آدم اور ہوا کا تعلق مسیح اور کلیسیا کے تعلق کا شاندار عکس ہے۔ آدم سو گیا اور اسے ہوا مل گئی، مسیح مر گیا اور اس میں سے کلیسیا نکلی۔ آدم کی پسلی کی جگہ چھیدی گئی اور پسلی لے لی گئی، مسیح کو پسلی کی جگہ نیزہ مارا گیا۔ آدم نے ہوا کو اپنی ہڈیوں میں سے ہڈی اور گوشت میں سے گوشت کہا۔ اس طرح ہم مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں اور اس کے جسم اور ہڈی کا حصہ ہیں۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ خدا کا آپ بھی کو شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، میں آپ کے لیے خوبصورت منظر چھوڑے جاتا ہوں ہمارے آج کے پروگرام کے اختتام پر، یعنی ہوا کو پیدا کرنے کے تعلق سے 22 آیت میں لکھا ہے، اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکلی ہے۔ مسیح نے کس قدر بڑی قیمت ادا کی کہ وہ کلیسیا کو وجود میں لائے۔ مسیح اپنے پیار کی جھوٹی تصویر پیش نہیں کرتا بلکہ حقیقی تصویر پیش کرتا ہے، کیونکہ اس نے صلیب پر اپنی جان دی۔ عزیز ناظرین، مسیح میں ہونا آپ کو آدم کے گناہ میں گرے ہوئے خاندان سے نکال کر خدا کے خاندان اور فرزندیت میں تبدیل کر دیتا ہے، اور آپ مسیح کے بدن کا حصہ بن جاتے ہیں۔ آپ اس مقدس بدن کا حصہ بن جاتے ہیں جو خدا کی کلیسیا ہے۔ اگلی قسط میں ملاقات تک خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔